Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair for having me on. It's really an honor to speak with you. वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाकर अपनी कहानी शेयर करने का मौका फ़राहम किया। मेरा नाम अमेंडा मॉरिस है। मैं मगरबी कनाडा में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी हूँ। अपनी हाई स्कूल तक की तालीम के दौरान मुझे जापानी लैंग्वेज और जापानी कल्चर से बहुत मोहब्बत हो गई थी। यही वजह थी कि हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैं 1 साल के लिए जापान चली गई थी। वहाँ पर 1 साल क़याम के दौरान मैंने जापानी लैंग्वेज और जापानी कल्चर को सीखा। वहाँ पर मैं बुद्ध मत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और वहीं से मेरे मज़हब बदलने की कहानी शुरू हुई और मैंने ईसाई मज़हब के अलावा दूसरे मज़हब के मुतालिक सोचना शुरू किया। मैं पैदाइशी तौर पर ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी वालदा प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखती थीं, जबकि मेरे वालिद कैथोलिक बैकग्राउंड रखते थे। मगर उन्होंने मेरे ऊपर कभी सख्ती नहीं की कि मैं कौन से चर्च जाऊं या कौन से फ़िरके को ज्वाइन करूं। बचपन में मैंने एक मर्तबा अपनी वालिदा से सवाल किया कि मुझे बपतिस्मा क्यों नहीं दिया गया, जबकि मेरे साथ स्कूल के दूसरे बच्चों को बचपन से ही बपतिस्मा दिया गया था। तो मेरी वालिदा ने कहा कि तुम्हारी अपनी चॉइस है, जब तुम बड़ी हो जाओ तो खुद फैसला करना कि तुम्हें कौन सा मज़हब इख्तियार करना है। मैं या तुम्हारे फादर तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम्हें कैथोलिक बनना है या प्रोटेस्टेंट, बल्कि ये तुम्हारा अपना फैसला होगा कि तुम्हें क्या बनना है। जापान में 1 साल रिहाइश के दौरान मैं बुद्धिज़्म से मुतासिर भी इसीलिए हो गई थी कि मेरे अंदर ईसाई मज़हब की जड़ें इतनी मजबूत नहीं थीं और टीन एज में मुझे जिस मज़हब ने शऊरी तौर पर पहली मर्तबा मुतासिर किया था वो बुद्ध मत ही था, क्योंकि मुझे लगता था कि उनका ज़िंदगी गुजारने का सिस्टम बहुत ही रूहानियत वाला है और बुद्ध मत में बहुत ज़्यादा सुकून है। ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। इसके अलावा मैंने जापान में रहकर बहाइज़्म को भी स्टडी किया। मैं कई मज़ाहिब को स्टडी कर रही थी, मगर मैंने इस्लाम को कभी स्टडी के काबिल भी नहीं समझा और ये वो मज़हब था जिसके मुतालिक मैं सोचती थी कि इसको तो किसी सूरत भी इख्तियार ही नहीं करना। दरअसल मैं जापान में जिस फैमिली के साथ बतौर पेइंग गेस्ट के रह रही थी, वो ख़ातून मज़हब तब्दील करके कैथोलिक मज़हब में आई थीं और वो कई मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार रही थीं, जिसकी वजह से उसके मुतादिद ऑपरेशंस भी हो चुके थे, इसलिए उसकी सेहत के साथ काफ़ी मसाइल थे। जापान में अमेरिका की एक ईसाई मिशनरी ने उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए माली मदद की थी और वहाँ के कैथोलिक चर्च ने उस खातून के न सिर्फ मेडिकल बिल्स अदा किए थे, बल्कि रूहानी तौर पर भी उसको चर्च की तरफ माइल किया था। इसलिए वो खातून कैथोलिक ईसाई बन चुकी थी और वो हर वक्त यसु मसीह का शुक्रिया अदा करती रहती थी, जिसने उसको सेहत और नई ज़िंदगी दी थी। जब मैं नई नई जापान गई थी तो शुरू का महीना उसके साथ रेगुलरली चर्च जाती थी। हालांकि मैं कनाडा में इतनी बाकायदगी से चर्च नहीं जाती थी, मगर वो मुझे मजबूर करके चर्च ले जाती थीं और वो अपने घर में किराए पर कमरा भी सिर्फ ईसाई लोगों को ही देती थीं, वो भी इस शर्त पर कि वो चर्च ज़रूर जाया करेंगे। मैं पहले 3 हफ्ते तो उसके साथ
چرچ گئی، جہاں پر وہ عبادت کے آخر میں ایک بڑے سے تھال کے پاس لائن لگا کر جاتے اور اس تھال میں سے کچھ ویفرز لے کر کھاتے تھے جو کہ پرساد کے بطور وہاں رکھے ہوتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ میں بھی تیسرے اتوار کو اس لائن میں لگ گئی، اور جب میں تھال کے قریب پہنچی اور میں نے وہاں سے بسکٹ اٹھانا چاہا تو اس خاتون نے میرے ہاتھ پر زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ تم یہ بسکٹ نہیں لے سکتی، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بپتسمہ دیا گیا ہے، اور چونکہ تمہیں بپتسمہ نہیں دیا گیا اس لیے تم یہ نہیں لے سکتے۔ مجھے یہ بیہیویئر بہت برا لگا تھا۔ کیا کیتھولک اس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں کو پرساد کھانے سے اس لیے دھتکار دیتے ہیں کیونکہ بپتسمہ نہیں دیا گیا؟ بہرحال میرے لیے اس خاتون کا یہ عمل بہت ہی شرمندگی کا باعث بنا۔ اس کے بعد میں نے سنڈے کو پارٹ ٹائم جاب تلاش کر لی اور اپنے آپ کو سنڈے کو بھی مصروف کر لیا تاکہ چرچ نہ جانے کا بہانہ مل سکے، اور اس طرح میں چرچ اور عیسائیت دونوں سے دور ہو گئی۔ پھر میری جاپان میں ہی ایک اور لڑکی سے ملاقات ہو گئی جو میرے آفس میں ہی میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو چکی تھی۔ میں ان دنوں خواتین کے حقوق کی بہت بڑی حامی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ اسلام خواتین کے حقوق کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اس لیے میں یہ بات سمجھنے میں فیل تھی کہ کوئی عورت ایسے کسی مذہب کو کیسے اختیار کر سکتی ہے جس مذہب میں اس کے حقوق دبائے جاتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے دین کی طرف کیوں جائے گی جہاں اس کو مردوں کی نسبت سیکنڈ کلاس کے حقوق دیے جاتے ہوں۔ بہرحال اس جاپانی لڑکی نے میرے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1 سال بعد جب جاپان سے واپس آ کر میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو میں نے یہاں پر یونیورسٹی میں چن چن کر مسلمان لڑکیوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دیں، اور میں ان سے اسلام کو سمجھنا چاہتی تھی کیونکہ میری یہ عادت رہی ہے۔ میں مذہب کو کتابوں کے بجائے لوگوں کے بیہیویئر سے جج کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ان کے ساتھ رہ کر دن رات ان کی زندگیوں اور ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ یہاں میں جن مسلم سسٹرز سے ملی تھی وہ بہت ہی اچھے اخلاق کی اور بہت ہی شاندار پرسنالٹی کی مالک تھیں۔ میں اکثر ان کے ساتھ نماز کے کمرے میں چلی جاتی اور ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے بھی ان کو کاپی کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اگرچہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، میں بس رکوع سجود میں ان کو کاپی کرتی تھی، اور سجدہ میرے لیے نئی چیز نہیں تھی۔ سجدے والی عبادت میں جاپان میں بدھ مت میں بھی کر چکی تھی، مگر جو سجدے کا مزہ مجھے یہاں ملتا تھا وہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ تو وہاں نماز کے کمرے میں ایک لڑکی نے مجھ سے سوال کیا کہ تم کب مسلمان ہوئی؟ میں نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ تم نماز پڑھ رہی تھی اور تم کہتی ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ جب تم نماز میں تشہد پڑھتی ہو تو تم اپنے ایمان کی گواہی دیتی ہو، پھر تم کیسے مسلمان نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں نے نماز پڑھنا سیکھ لی ہے مگر میں مسلمان نہیں ہوئی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہارے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا من کرے تو مجھے بتانا۔ میں اندر ہی اندر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگی تھی۔ پھر اس سال رمضان آ گیا اور میری ساتھی مسلمان لڑکیوں نے رمضان کے لیے پلاننگ شروع کر دی کہ رمضان کیسے گزاریں گی۔ تو میں نے سیریسلی سوچنا شروع کیا
کہ بغیر اسلام قبول کیے نماز پڑھنا تو الگ بات تھی، مگر بغیر اسلام کے رمضان میں روزے رکھنا بہت غلط ہوگا۔ اور میرے دل سے آواز آئی کہ اگر رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنی ہیں تو مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے رمضان سے پہلے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور جس دن میں نے شہادت کے کلمات پڑھے میں بہت زیادہ تو نہیں روئی، مگر آنسو میری آنکھوں سے نکل کر میرے چہرے کو گیلا کر رہے تھے۔ اور شہادت کے کلمات پڑھنے سے پہلے میرے اندر سے مسلسل آواز آ رہی تھی کہ سوچ لو، تم جو کرنے جا رہی ہو وہ ٹھیک ہے، سوچ لو، پھر سوچ لو۔ اور میں نے اپنی اس اندر کی آواز کو ڈانٹ کر کہا، ہاں، میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور وہ جذبات کا طوفان تھا جو میرے دل و دماغ میں چل رہا تھا، ان فیلنگز کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اس میں میرے دوستوں کی اکثریت مسلمان ہی تھی، اس لیے وہاں سے رد عمل تو بہت ہی پازیٹیو آیا تھا۔ ہاں، البتہ میں اپنے والد کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ بہت ناراض ہوں گے، مگر انہوں نے بالکل نارمل ریئیکشن دیا اور کہا کہ تم بچی نہیں ہو، تم 26 سال کی سمجھدار لڑکی ہو، اور ہم نے تمہاری پرورش ایسی نہیں کی کہ تم اسٹوپڈ فیصلے کرو، اس لیے تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یقیناً سوچ سمجھ کر اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا، اور زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اسٹوپڈ مت سمجھنا، تم بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہو۔ میرے کچھ اسکول کے بچپن کے دوستوں کا رد عمل شروع میں حیرانی والا تھا، مگر آہستہ آہستہ سب نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسلام فوبیا کے متعلق میری یہی رائے ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ 9/11 کے واقعے کے بعد سے پھیلا ہے، مگر میرا نہیں خیال کہ اسلام فوبیا 9/11 کے واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی نفرت شروع دن سے ہے۔ اسلام فوبیا کا شکار تو مکہ کے لوگ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام فوبیا کی وجہ سے ہی مکہ کے لوگوں نے تکالیف دیں۔ حضرت عمر نے کتنی ہی جنگیں اسلام فوبیا کے شکار ممالک سے لڑیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اسلام فوبیا ہمیشہ سے تھا اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ آخر میں تمام نان مسلمز کو کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پرسنلی اس بات کی گارنٹی کرتی ہوں کہ اسلام کے متعلق پھیلایا گیا پروپیگنڈا جھوٹ اور بے بنیاد ہے، اور اس جھوٹ کی سمجھ آپ کو اسی صورت میں آئے گی جب آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا مجھے یہاں بلا کر بات کرنے کا موقع دینے کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔